बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबीयीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे इंतहाई वाजिबुल क़द्र वल एहतराम अकाबिरीन मिल्लत हज़रात उलमाए ज़ीशान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ीवकार मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की ख़ास रहमत, उसकी मेहरबानी और फ़ज़्ल व करम से हम सब हज़रात अल्लाह करीम जल्ला शानुहु के अब्द मुक़र्रब और वली कामिल हज़रत क़िबला हाजी फ़तह मोहम्मद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की आज की इस बाबरकत सालाना महफ़िल अक़दस में हाज़िर हैं। दुआ है कि रब्बे करीम जल्ला शानुहु हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और आप अहबाब ने जिस अक़ीदत, दीनी जज्बे और महब्बत के साथ इस बाबरकत उर्स मुबारक की महफ़िल अक़दस का एहतमाम फरमाया है, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस बाबरकत उर्स मुबारक की तकरीब सईद और महफ़िल अक़दस के फ़यूज़ व बरक़ात जुमला मुंतज़मीन और हम सब हाज़रीन को अता फ़रमाए। ये भाईजान इको मेरे ऑपरेटर भाई जो है बिल्कुल ख़त्म कर दे, आवाज़ लौट के ना आए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जितने भी रुए ज़मीन के ऊपर अहले ईमान हैं, अल्लाह पाक उन सब का वली है। वली का माना होता है सबसे ज़्यादा करीब। अरबी ज़ुबान के अंदर वली या यली विलाअन, इसका माना होता है अलविलाउ अलकुर्ब, अलविलायत अलकुर्ब। और वलीयुन का माना अरबी इंटू अरबी होता है करीबुन। अल्लाह पाक हर मोमिन का वली है, हर एक के करीब भी है, उनसे मोहब्बत भी फरमाता है। चुनांचे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तीसरे पारे सूरह अल बकरा के अंदर अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह पाक वली है ईमान वालों का। और फरमाया वली की मुबारक ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि जितने भी अफराद, जितने भी हज़रात उसके ज़ेरे विलायत होते हैं, उनको वो अंधेरों, तारीकियों, ज़ुल्मतों से निकाल कर नूर और रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो जब अल्लाह पाक ईमान वालों का वली है, ये भाई इको बिल्कुल ख़त्म कर दे, बड़ी मेहरबानी आपकी, हर लफ्ज़ की समझ आए अलग। अल्लाह पाक भी जब ईमान वालों का वली है, लिहाजा युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, तो अल्लाह पाक भी तमाम के तमाम ईमान वालों को ज़ुल्मत और अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह अल माइदा छठे पारे के अंदर भी अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ भी आगाज़ के अंदर यही मुबारक अल्फाज हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, पक्की बात है कि अल्लाह पाक तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब रसूल अलैहिस्सलाम तुम सब ईमान वालों के वली हैं, वल्लज़ीना आमनु, और वो कामिल ईमान वाले, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात, जो अपनी तमाम ज़िंदगी नमाज को हमेशा कायम रखते हैं, युअतूनज़्ज़कात, वक्त के ऊपर ज़कात अदा करते रहते हैं, वहुम राकिऊन, और अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह पाक और हक़ के सामने झुक कर गुजारने वाले होते हैं, झुकने वाले होते हैं। फरमाया ऐसे कामिल ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं। तो अलगरज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो दो मकामात सूरह अल बकरा, सूरह अल माइदा में से मैंने अर्ज़ किए, यहाँ अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात के हवाले से ये बात आई कि अल्लाह पाक तमाम के तमाम ईमान वालों का वली है। ईमान वालों में से कौन अल्लाह पाक का वली होता है? तो चूँकि अलवलियु अलकरीब, लिहाजा वलीउल्लाह का माना वो होता है ऐसा मोमिन मर्द, मोमिना औरत जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकाम कुर्ब के ऊपर होते हैं। अब जो भी मकाम कुर्ब के ऊपर होते हैं, अल्लाह पाक के दोस्त हैं, अल्लाह पाक के करीब हैं, अल्लाह पाक को प्यारे हैं, उनके हवाले से अल्लाह करीम जल्ला शानुहु हमें अहकाम क्या इरशाद फरमाता है। तो सही बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 962 963 किताबुर रिकाक के बाबु तवाज़ो में
حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی موجود ہے، امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ تخریج فرما رہے ہیں، دیگر بڑی بڑی کتب احادیث میں یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور صرف یہ سیدنا ابو ہریرہ نے نہیں سنا۔ اگر آپ امام المحدثین امام ابو بکر جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جو 911 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی الحاوی للفتاوی کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ نے، اسی طرح حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو الغرض ایک سے زائد کریم ہستیاں جن کا تعلق اہل بیت اطہار کی نورانی بارگاہوں کے ساتھ بھی ہے، صحابہ کرام کی پاکیزہ بارگاہوں کے ساتھ بھی ہے، تو متعدد ہستیوں نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی بیان فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقولو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں، ایک ہے وحی جلی، جلی کا معنی ہوتا ہے بالکل ظاہر عیاں واضح، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جو بذریعہ جبریل امین علیہ السلام ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل ہوئی ہے، تقریباً 22 سال اور چند مہینے تک، 610 سن عیسوی سے لے کر 622 سن عیسوی تک۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے وحی کی، وحی خفی، خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، مخفی، چھپی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا و سید الساداتنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے وسیلے کے بھی بغیر براہ راست جو اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، یہ فرمان اللہ پاک کا ہے، لیکن کائنات خلق میں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام براہ راست اللہ پاک سے سن کر اللہ پاک کے اس فرمان کو پہنچا رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے من عادا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص بھی، چونکہ اب من ذوی العقول کے لیے اس کی وضع اکثر، اور یہ کلمہ عموم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے من کوئی بھی شخص ہے چاہے وہ جتنا نمازی ہو جائے، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح اس کا ایک ایک لمحہ قیام اور رکوع اور سجدے میں بسر ہو۔ جیسے قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والذین معہ، کہ جو ہستیاں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آگے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، محبوب علیہ السلام نے جن کی کامل تربیت فرما دی، ان پر فیض مقدس جاری فرمایا انہیں مجھ اللہ پاک کی بارگاہ سے محبت اتنی ہے کہ وہ کسی لمحے بھی مجھ اللہ پاک کی بارگاہ سے غافل اور غائب نہیں ہوتے۔ تم جب بھی ان کو دیکھو گے کہ وہ اپنے فرائض واجبات، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، سماجی معاشرتی ذمہ داریاں ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی ان کے پاس جو فارغ بچتا ہے، تو محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام اس فارغ وقت کو محض آرام طلبی میں بسر نہیں کرتے یا فضول ایسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ تراہم رکعا سجدا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ فارغ وقت میں یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ تو ایک شخص فرمایا من عاد لی ولین، چاہے اتنا کہ اس کا ایک ایک لمحہ مجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام، رکوع، سجدے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، ہجرت، خدمت انسانیت، الغرض جتنے حقوق اللہ ہیں اس پر، حقوق العباد ہیں اس پر، وہ سارے کے سارے باقی حقوق پوری تندہی توجہ کے ساتھ شعوری سطح پر وہ ادا کر رہا ہو پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن ایک خرابی اس میں آ جائے کہ آدھا لی ولین، باقی ہر اچھائی کائنات کی اس کے اندر موجود ہو، زہد و تقوی موجود ہو، لیکن میرے کسی بھی ولی کے متعلق اگر اس کے دل میں عداوت اور خرابی آ گئی، آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک ایسے بندے کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کا کوئی حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، ہجرت مجھ اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پر نہیں آتے، آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کا مخالف ہو جاتا ہے میں اللہ پاک اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہوں۔ آج کل کئی یوٹیوبر اور جو کہ بغیر دینی مدرسوں کے، بغیر اصول کی کتابوں کے پڑھے ہوئے، کیونکہ ہم نے ان کے بار بار لیکچر سنے ہیں،
وہ 2-4 بندوں نوجوانوں کو آگے بٹھا دیا جو خود علوم دینیہ سے آگاہ نہیں ہوتے، اور ایک مضمون لے لیا اور اپنی ہی جتنی محدود سی جو ہے وہ معلومات ہوئی، کوئی مستند عالم ہوتے نہیں ہیں، کوئی علماء کے وہ شاگرد نہیں ہوتے، اور یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے اپنے چینلز کھولے ہوئے ہیں اور رات دن تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور علل اعلان کہتے ہیں جی اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں، یہ بابے اور بزرگ کیا ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، ہاں جی، دوسری جلد ہے، صفحہ 962-963، کتاب الرقاق کا باب التواضع ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا، مخالفت کا مظاہرہ کرتا ہے، آذنتہ بالحرب، اللہ پاک میں اس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر آ جاتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک یوں بھی تو ارشاد فرما سکتا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آرزتہ عنہ، جو میرے کسی بھی ولی سے عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا میں اس سے اعراض کر لوں گا، اپنا رخ رحمت اس سے پھیر لوں گا، توجہ رحمت ہٹا لوں گا۔ اللہ پاک یوں بھی تو فرما سکتا تھا، ہاں جی۔ آج ہماری بھی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی بھی عزیز سے کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے، آپس میں کوئی تھوڑا سا دلوں پر وزن آ جائے، تو کیا فوری طور پر ہم کلاشنکوف اٹھا کر مقابلے میں آ جاتے ہیں؟ یہ تو مخالفت اور دشمنی کا انتہائی ہوتا ہے کہ بندہ مسلح ہو کر ہتھیار لگا کر جناب میدان میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ منہ پھیر لیا جاتا ہے، ہاں جی۔ پھر پتہ نہیں کتنے آگے درجات ہیں، جب سارے کے سارے مراحل گزر جاتے ہیں تو آخری مرحلہ جنگ ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دور ہو گیا، میں اللہ پاک یہ نہیں کہ پھر اس کے معاملات چلو جی ٹھیک ہے تھوڑا سا اسے رخ رحمت پھیر لوں گا اور باقی اس کے معاملات میری بارگاہ میں چلتے رہیں گے، نہیں، صرف قطع تعلق ہی نہیں ہوگی، صرف میں اللہ پاک انہیں اپنے دروازے سے دور نہیں کروں گا۔ آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک حالت جنگ میں آ جاتا ہوں ایسے، اور جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کے جو قیمتی ترین ایسڈز اور اثاثہ جات ہوں ان کو تباہ و برباد کیا جائے، یہ اپنے کنٹرول اور قبضے میں۔ اور بندہ مسلمان اور مومن کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز اس کی ایمان ہے۔ فقد آذنتہ بالحرب، اللہ پاک کے ولیوں کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، سب سے قیمتی ترین چیز ایمان تک اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین کے ساتھ ہم تعلق عقیدت، تعلق محبت، نیاز مندی اور عقیدت کا معاملہ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں ان کی بارگاہوں کا، کیوں؟ وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ دل میں ٹیڑھا پن اور خرابی آ جائے تو اللہ پاک ایمان سلب کر لیتا ہے، کوئی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تو جو خدا نہ خواستہ اولیاء اللہ سے بھی بلند ہستیاں، جو صدیقین صالحین میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے مقام صدیقیت ہے، اور اس کے بعد مقام نبوت اور رسالت ہے، تو جو غلاموں کا منکر بن جائے اس کا یہ حال ہے، تو جو انبیاء اور رسول علیہ السلام پر اعتراضات شروع کر دے یا ان کی بارگاہوں سے بے نیاز ہونے لگ جائے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے اگر خدا نہ خواستہ عداوت اور دشمنی ہو، آپ کو پورے کے پورے اسلام کی تعلیمات میں بالکل دست بستہ طالب علم عرض کر رہا ہوں، آپ پوری تحقیق فرما لیں اس موضوع کے اوپر، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورے کا پورا قرآن پاک آپ ملاحظہ فرما لیں، جتنا ذخیرہ احادیث صحیحہ ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اسلامی تعلیمات میں صرف 2 چیزیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بندے میں آ جائیں تو اللہ پاک ان کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہے، کوئی اس کا تعلق ذرہ برابر اللہ پاک کی بارگاہ سے قائم نہیں رہتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ رہے، حج کر رہے، عمرے کر رہے، صدقے خیرات کر رہے، جتنی اچھائیاں کر رہے۔ ان میں پہلی چیز قرآن پاک نے اعتقادی اور دوسری چیز عملی چیزوں میں آپ دیکھیے سود ہے۔ قرآن پاک سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پاک سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو، جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ان کو پورے اخلاص سے بجا لاؤ، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان سے رک جایا کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا، اور یک لخت مکمل طور پر چھوڑ دو،
ما بقیہ من الربا، جتنے بھی سود کے اور ربا کے معاملات ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو یک لخت اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنے گلی محلے، اپنی بستی گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنی ریاست سے ضرور ما بقیہ من الربا، جتنے بھی سود کے امور و معاملات ہیں یک لخت یہ ختم کر دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ان لم تفعلوا، اگر تم دعوی ایمان رکھنے کے باوجود سود کو اپنی ریاست سے، اپنے علاقے سے، اپنی زندگیوں سے خارج نہیں کرتے ہو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک سود ہے کہ جس میں سرمایہ دار لوگ صرف اور صرف اپنے سرمایے کے بل بوتے پر غریب لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور ایک شرح فکس کر لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں وہ اپنے سرمایے کے بل بوتے پر، اور غریب بیچارہ رات دن محنت اور مزدوری کرتا ہے، ہاں جی، اور سارے کا سارا اس سرمایہ دار کے جا کر ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، اور ساری زندگی اور نسلیں اس کی اس سود کو واپس کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اللہ پاک اس کی کیسے اجازت عطا فرما سکتا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے سود کا معاملہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود کو اپنے معاشرے میں سے اور معاشی نظام میں سے نہیں نکالتے ہو، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک یہ سود کا معاملہ ہے جس کو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے براہ راست جنگ قرار دیا، اور دوسرا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اس کا تعلق عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو شخص چاہے جتنا عبادت گزار ہو، لیکن اگر میرے کسی بھی ولی کے متعلق عداوت، دشمنی، بغض کا مظاہرہ کرے، میں اللہ پاک اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہوں۔ اب لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے دوری، اللہ کے ولی سے عداوت، یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کو مول لینے والی بات ہے، تو یقیناً اگر ہم اللہ پاک کے پیاروں کے ساتھ محبت، عقیدت رکھیں گے تو اللہ پاک ہم پر کرم نوازی فرمائے گا، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مقام محبوبیت، مقام قرب پر بارگاہیں ہیں، آپ دیکھیے اللہ پاک کتنا ان کو اپنی بارگاہ میں مقام عزت، مقام وجاہت عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 137 کتاب الصلاۃ کے اندر ابواب الاستسقاء موجود ہیں، آپ وہاں صحیح سند کے ساتھ، اور بہت ساری دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کلما کان الناس قحطوا علی زمن عمر، کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے اقدس میں جب لوگ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے، تو یہ سن 17 ہجری کے اندر قحط آیا ہے، جو سن 18 ہجری تک 9 مہینوں پر محیط تھا، کیونکہ ایک طویل وقت گزر گیا، بہت سارے عالم اسلام کے 44.5 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی، زخمی تو ہوئے تھے آپ 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں، اور جامع شہادت نوش مایا آپ نے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری میں، 10 سال تقریباً آپ کا دور خلافت مقدس آئے، تو بہت سارے علاقوں میں بارش برسنا بند ہو گئی، ادھر قحط سالی ہو گئی، اسباب اجناس ختم ہو گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع پہنچی، آپ نے سب سے پہلے تو خود جو تھا کھانا جو آپ روٹین کے مطابق کھایا کرتے تھے اس پر پابندی لگا دی اپنی ذات کے لیے، آپ نے روغن کا استعمال، گھی کا استعمال سالن میں بالکل ترک کر دیا، اور آپ نے پھر ان چھنا آٹا، چونکہ اس میں چھان بھی ساتھ آئے تاکہ آٹا جتنی مقدار میں چھان آئے گا روٹی میں اتنا آٹا بچے گا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے امتی اور اس ریاست اسلامی کے شہری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صرف مسلمان ہی ریاست اسلامی کے شہری نہیں تھے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب سوموار کی دوپہر 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری مدینہ طیبہ میں وصال اقدس ہوتا ہے، تو پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ مشرف با اسلام تھا۔ اس وقت بھی جزیرہ نماء عرب میں یہودی بھی موجود تھے، ان کو نکال نہیں دیا گیا تھا، وہ خیبر میں موجود تھے اس وقت بھی، ان کے ساتھ سن 7 ہجری میں معاہدے ہوئے تھے، عیسائی بھی موجود تھے، دیگر غیر مسلم اقوام بھی موجود تھیں، اور سیدنا عمر کے 10 سالہ دور میں تو 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، پورے کا پورا ایران،
تو سارے کے سارے تو مجوسی مشربہ اسلام نہیں ہو گئے تھے، الغرض دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ وہ ہماری ریاست کے شہری ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، جب وہ ریاست کے آئین قانون کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار ہیں، تو فرمایا مسلم غیر مسلم شہری اس ریاست کے وہ امتحان میں ہوں اور میں اپنی مرغوب غذا کھاؤں، تو میں چونکہ مسلمانوں کا امیر ہوں، حکمران ہوں، میرے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آپ کا وہ تاریخی فرمان آپ سب کے حافظے میں پہلے سے موجود ہوگا، کیونکہ اتنا تواتر کے ساتھ وہ موجود ہے، کتابوں میں بھی زبان زد خاص و عام ہے، ہر انسان اس سے آگاہ ہے کہ جب عراق کے عرب جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا اور عراق عجم کی طرف دریائے دجلہ پار کر کے افواج چل رہی ہیں، اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ مسلمان کبھی بھی پہل نہیں کرتے تھے، ہمارے دین میں لا اکراہ فی الدین، خود غیر مسلم اقوام حملہ کرتی تھی جس کی جوابی یہ کاروائی کی جاتی تھی، تو الغرض دریائے دجلہ کا اندرونی کنارہ جب اسلام پھیل گیا اور ہماری فوجیں وہاں تک، تو حضرت عمر تک اطلاع پہنچی، تو آپ نے یہ نہیں کہ صرف فتح کے جشن منائے ہوں، ساتھ ہی اپنی ذمہ داری کا اعلان بھی کیا کہ جہاں ہمیں اسلام کے پھیلاؤ کی خوشی ہے، اس کے ساتھ ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ فرمایا اگر آج کی رات دریائے دجلہ کے اندرونی کنارے پر بکری کا کوئی بچہ بھی بھوکا رہ گیا لسئل عمر، و قیامت کے دن مجھے عمر سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی زندگی سے جتنی بھی، دیکھیں ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں نا، زیر استعمال چیزیں ہماری زندگی کے اندر، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں زیر استعمال چیزوں کی، کئی ہوتی ہیں ہماری ضروریات زندگی، ان کے بغیر تو ہماری زندگی آگے بڑھ نہیں پاتی، آکسیجن ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے، پھر ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پھر ہمیں کھانے اور غذا کی ضرورت ہے، ہمیں رہائش کے لیے اور لوگوں کے سامنے جانے کے لیے کپڑے کی۔ تو وزیر اعظم بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان اور آج تک نہیں مل رہا وہ۔ تو گزارے یہ کہ یہ تو بنیادی ترین ضروریات زندگی ہیں، خوراک کا ہونا ضرورت کے مطابق، لباس کا ہونا، جائے رہائش کا ہونا، ان کے بغیر ہماری زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں ضروریات زندگی کے بعد سہولیات زندگی، وہ سہولتیں ہمارے پاس ہوں تو زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر سہولتیں نہ ہوں، صرف ضروریات زندگی ہمیں پرووائڈ ہوتی رہیں، میسر ہوں، ہمارے اختیار میں ہوں، تو ہم زندہ رہتے ہیں، معاملات چلاتے ہیں ذرا لیکن مشکل کے ساتھ، اور سہولیات زندگی آ جاتی ہیں تو ہماری زندگی کافی ساری آسان ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیزیں ہوتی ہیں تعیشات زندگی، کہ ضروریات بھی ہمارے پاس ہیں، سہولیات بھی ہیں، اور اب گھر میں کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن چونکہ جیب بڑی گرم ہے تو وہ اڑوس پڑوس کا ہم خیال نہیں کرتے، ورنہ ہمارا جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث سے صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ شخص کبھی بھی، جیسا میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام چاہتا ہوں کہ میرا مومن امتی ایسا ہونا چاہیے، لیس المؤمن، وہ شخص صحیح مومن نہیں ہے، مکمل مومن نہیں ہے، جس کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب خوش ہو کر فرمائے کہ یہ صحیح مومن ہے، فرمایا وہ شخص صحیح مومن نہیں ہے الذی یشبع، جو خود تو پیٹ بھر کے سویا ہوا ہو، وجارہ جائع، اور اس کے اڑوس پڑوس ہمسائیگی میں اگر اس کا پڑوسی بھوکا ہے، غریب ہے، اس کو کچھ آج کھانے پینے اور بچوں کو کھلانے کے لیے میسر نہیں ہوا، تو محبوب فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے وہ پہلے ہمسایوں کا خیال کرتا ہے، بعد میں خود کچھ کھاتا ہے۔ تو الغرض تعیشات کا مطلب یہ کہ سہولتیں بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ گاڑی اگر ہمارے پاس 30 لاکھ والی ہو، بالکل ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم 5 کروڑ روپے کی گاڑی نیچے رکھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعیشات زندگی ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ انسانیت کا درد رکھنے والی محبوب کی تربیت یافتہ ہستی ہیں جنہوں نے تعیشات کا تو نام ہی نہیں تھا ان ہستیوں کی زندگی میں، سہولیات کا نام ہی نہیں تھا، جو بنیادی ترین ضروریات تھیں ان میں بھی وہ جتنی کمی لا سکتے تھے اپنی رعایا کی خاطر اتنی کمی کر دی حضرت عمر نے۔ تو جہاں ذاتی طور پر انہوں نے کئی چیزیں اپنی زندگی سے باہر کر دیں، فرمایا مجھے چھان سمیت آٹے کی روٹی پکا کر دی جائے اور وہ بھی اتنا ٹائم، اب میں اتنے ٹائم ختم کر دوں گا، اور روغن وغیرہ اور جتنی ایسی چیزیں تھیں وہ زندگی سے نکال دیں، پیازوں کے ساتھ اور ایسی چیزوں کے ساتھ، یا خشک روٹی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ۔
جس سے آپ کا رنگ مبارک تک ان 9 مہینوں میں متغیر ہو گیا تھا، اور فکر تھی رات دن کہ جہاں پورے ملک کے انتظام سنبھال رہے اس کے ساتھ قحط زدہ علاقوں میں کبھی کہیں سے اجناس بھیجا رہے، اور ادھر امتحان ہے کہ لمبا اور دراز ہوتا جا رہا ہے، نماز استسقاء جگہ جگہ ادا ہو رہی ہے، حضور سیدنا مولا کائنات جیسی ہستیاں سب یہ دعائیں کر رہے ہیں، استغفار ہو رہی ہے، صدقہ خیرات ہو رہی ہے، لیکن رب کریم کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے کہ امتحان نہیں ختم ہو پا رہا، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں، تو پھر بالآخر آپ بخاری پہلی جلد صفحہ 137 کتاب الاستسقاء میں حدیث سے صحیح ہے، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ کے دروازے عالی پر آ جاتے ہیں، اور جب حضرت عباس کو پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین عمر میرے دروازے پر ہیں، فوراً تشریف لائے، یا امیر المومنین حضور مجھے طلب فرما لیا ہوتا، فرمایا نہیں، آپ محبوب علیہ السلام کے ام محترم، محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، اور ہمارے پیارے آقا کریم نے چچا جان کا اتنا احترام، یعنی والد گرامی کا کتنا احترام ہم پر فرض ہوگا، دادا جان کا احترام کتنا فرض ہوگا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل سنو ابی ہے، فرمایا میرے جتنے قیامت تک آنے والے امتی ہیں جو میری بارگاہ کے ساتھ اور میرے دامن رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے والے ہیں، فرمایا وہ اپنے چچا کو کتنے پروٹوکول دیں، کتنی عزت دیں، فرمایا ام الرجل سنو ابی ہے، کسی بھی شخص کا چچا جان اس کے باپ کی طرح ہی ہوا کرتا ہے، اور محبوب بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اسی محبت سے پیش آتے کہ اگر آپ کے ابا جان حضور سیدنا و سید و سادتنا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اگر عالم دنیا میں ہوتے تو جو قدر و منزلت محبوب اپنے ابا جان کی فرماتے وہی چچا جان کو عزت دیتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے، یہاں تک کہ قربان جائیں امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ الادب المفرد میں حضور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پوری حیات طیبہ کا عمل کہ جب تک حضرت ابو طالب کے بھائی اور محبوب کے بھی چچا حضور مولا کائنات کے بھی چچا یہی سیدنا عباس جن کا ذکر ہو رہا ہے بخاری شریف میں، جب تک حضرت عباس عالم دنیا میں جلوہ کر رہے تھے، حضور امیر المومنین مولا کائنات جب بھی اپنے چچا جان کو دیکھتے تھے، کانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یقبل یدی عباس بن عبد المطلب ورجلیہ، حضرت مولا کائنات اپنے چچا جان حضرت عباس کے ہاتھوں مبارک کو بھی بوسہ دیتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دے لیں۔ یہ الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ امام بخاری تخریج کر رہے ہیں۔ ادب آداب رعایت تو حضرت امیر المومنین عمر محبوب کے چچا جان کے دروازے پر، اور سیدنا عباس ہیں محبوب کے چچا جان، لیکن صحیح السند حدیث مبارکہ ہے کہ جب ان سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضور انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دنیاوی عمر میں حضور عباس بن عبد المطلب ہاشمی آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیاوی عمر میں بڑے ہیں، تو حضرت عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ چچا جان تھے، ان کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 10 سال پہلے تھی، آپ 10 سال کی عمر میں تھے جب نبی پاک علیہ السلام کی 12 ربیع الاول شریف پیر کی صبح 20 اپریل سن 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت، تو آپ کے چچا جان 10 سال کے تھے، وہ چچا ہیں، والد گرامی کے بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں، فوراً بلا جھجک کہہ دیتے کہ میں جناب چچا ہوں، میں 10 سال بڑا ہوں، لیکن نہیں، سوال کا جواب بھی صحیح دیا لیکن ایسے انداز سے دیا کہ محبوب کی عظمت اپنی جگہ اسی طرح برقرار۔ ارشاد فرمایا اکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان ولدت قبلہ بعشر سنوات، بڑے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، مگر دنیا میں یہ ہوا ہے کہ میری ولادت صرف 10 سال پہلے ہو گئی ہے، باقی بڑے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ چچا ہو کر اتنا ادب، اپنی طرف بڑائی کی نسبت نہیں کی، فرمایا اگر اپنی طرف بڑائی کی نسبت کرتا ہوں تو محبوب کی طرف چھوٹائی کی نسبت ہو جائے گی، اور محبوب کی طرف چھوٹائی کی نسبت کرنا حرام ہے، اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، قرآن فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، عربی انٹو عربی تُعَزِّرُوهُ کا معنی ہوتا ہے اے تُبَالِغُوهُ فِي التَّعْظِیمِ، اللہ پاک فرماتا ہے ہر مومن مرد اور عورت کا، ہر مومن بچے اور بزرگ کا یہ فرض ہے پوری زندگی وَتُعَزِّرُوهُ کہ میرے محبوب کا از حد اور اتنا ادب کرنا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اس میں مبالغہ نظر آ رہا ہو۔
تعظیم میں اور تعزیر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ تعظیم ہوتا ہے کہ جس کو آپ معظم سمجھتے ہیں، قابل عزت و احترام اور قابل عظمت سمجھتے ہیں، آپ اس کی آمد پر کوئی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے، کوئی ایسا عمل ظاہر کریں کہ آنے والے کی عظمت کے اوپر دلالت کر دے۔ اور تعزیر تعظیم سے اگلی بات ہے، اگلی فارم ہے۔ تعزیر کا معنی عربی میں ہوتا ہے المبالغہ تو فی التعظیم، اگر مبالغہ نہیں پایا جائے گا وہ عام ادب اور تعظیم ہوگی، مبالغہ پایا جائے گا تو وہ تعزیر ہوگی۔ اور اللہ پاک نے محبوب کی تعظیم کا نہیں تعزیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں 26ویں پارے سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں بھی یہی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہاں بھی تعزیر سے تعزروہ۔ اور 9ویں پارے سورہ آراف میں بھی کون لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ایمان لائیں گے اور میرے محبوب کا اتنا ادب کریں گے کہ دیکھنے والوں کو مبالغہ نظر آ رہا ہو۔ یہ مبالغہ ہی تو ہے ادب مصطفیٰ علیہ السلام میں کہ مسند احمد میں سید سند حدیث پاک ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر میں 11واں مہینہ ہوتا ہے ذی الحج سے پچھلا، ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر محبوب علیہ السلام جب عمرے کے تمام مناسک اور افعال ادا فرما چکے، آپ حرم شریف میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی عزیز بنی ہاشم مرد و خواتین ہیں وہ ہم سے ملاقات کریں۔ تمام بنی ہاشم تشریف لے آئے، محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کے دائیں جانب آپ کی بڑی چچا زاد بہن حضرت سیدتنا ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب، حضور مولا کائنات کی بڑی بڑی ہمشیرہ محترمہ، وہ دائیں طرف فاصلے پر تشریف فرما تھیں۔ دوران گفتگو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پیاس محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا پانی پیش کیا جائے۔ تو حدیث سے صحیح ہے کہ ایک پیالے میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے آدھا پانی نوش فرمایا، اور جو بقایا جو آدھا پانی پیالے میں بچ گیا، حضرت ام ہانی سب سے پہلے دائیں جانب تھیں، محبوب علیہ السلام نے ان کی طرف پیالہ کر دیا اور فرمایا کہ خذی یہ پیالہ لے لیجئے وشربی، ام ہانی یہ پانی بقایا ہمارا بچا ہوا پانی پی لیجئے۔ فتناولت، فوراً ادب و نیاز کے ساتھ حضرت ام ہانی ہاشمیہ رضی اللہ عنہ آپ کی چچا زاد بہن نے وہ پانی کا پیالہ آپ کے نورانی ہاتھوں سے لے لیا، وقالت، اور نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگی حضور انی صائمۃ ولیکن اکرہ ان ارد سورہ کا، حضور میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک طرف روزے جیسی عظیم عبادت آ گئی ہے اور دوسری طرف حضور وہ پانی آ گیا ہے جو سورہ کا، جو آپ کے مقدس نورانی ہونٹوں سے لگا ہوا ہے، ولیکن اکرہ ان ارد سورہ کا، مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میں عبادت بچا لوں اور محبوب کی نسبت والا پانی پیچھے کر دوں۔ فشربت، فوراً پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک طرف عبادت الہی ہے، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کے مقدس ہونٹوں سے لگا ہوا پانی ہے۔ حضرات بنی ہاشم اہل بیت اطہار کی ہستیاں، حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام کا اتنا ادب فرماتے تھے، آپ کی نسبتوں کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ ایک طرف عبادت آ جائے اور دوسری طرف اسی وقت محبوب سے عقیدت و محبت کا معاملہ آئے، تو ان ہستیوں کا اصول تھا عبادت رکتی ہے تو رک جائے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں ادب احترام میں کمی، آپ سے محبت اور عقیدت میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اصل دین حضرت مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے راز حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال 1938 اپریل میں آپ کا وصال ہے، آپ فرماتے ہیں روح مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ مغز قرآن، فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھو، تمہیں قرآن کا جو اصل مغز اور جوہر نظر آئے گا۔ اور روح ایمان، ایمان کی جو روح اور سپریٹ ہے، جان دین، دین کی جو جان ہے، ورنہ اگر رحمت للعالمین پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت عقیدت اگر دل میں اور تمہارے عمل میں اور جذبوں میں نہیں ہے تو مومن ہو لیکن بغیر روح کے، جسم میں بغیر جان کے، مردہ ہو، جیسے حضرت علامہ دوسری کا فرماتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ یہ جتنے بھی خشک قسم کے لوگ ہیں، حضرت شیخ موقع فرماتے ہیں میرے والد گرامی امام المحدثین امام سید
سیف الدین بخاری دہلوی علیہ رحمت نے وقت وصال وصیت کی تھی، بیٹا تو بہت بڑا محدث بن گئے اور اتنا پڑھنا، اور اس وقت دینی علوم میں سب سے بڑی ڈگری جو ہوتی تھی وہ ملا ہوتی تھی، ہاں جی، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں تھی۔ تو یہ جو سب سے بڑا اس وقت علامۃ الدہر ہوا کرتا تھا، اس دور کی ٹرمنولوجی اور اصطلاح میں اس کو ملا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو شیخ محقق کے والد گرامی سید سیف الدین بخاری دہلوی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبدالحق مزید بھی اتنا علم حاصل کرنا کہ کوئی ایک گوشہ بھی دین کا تمہاری نگاہ اور علم سے باہر نہ رہ جائے، بے شک اتنا پڑھنا کہ ملا باشی ولے ملا خشک نہ باشی، ملا بن جانا پر ملا خشک نہ بننا۔ محبوب کی غلامی، آپ کی نسبتوں کا احترام، عشق و محبت کے نور سے تمہارا دل روشن اور منور رہے۔ الغرض قرآن کا حکم ہے وَتُوَزِّرُوهُ، محبوب کا ادب احترام اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس میں واضح طور پر دیکھنے والوں کو مبالغہ نظر آئے۔ آج ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنے بھی جمہور اہل اسلام ہیں، اولیاء اللہ کے مبارک آستانوں سے جو وابستہ لوگ ہیں، وہ محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذاتی نام مبارک آئے، یا محبوب علیہ السلام کے معجزات، کمالات، محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو بڑے بڑے آج کل یونیورسٹیز کالجز کے بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے پروفیسرز، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار یہ جو طبقہ ہے نا، یہ تو بڑے غلو سے کام لیتا ہے، غالی لوگ ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ادب تعظیم میں یہ تو مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ ہم ایسے احباب کی نگاہ کو سلام پیش کرتے ہیں جن کو ہمارے ان معاملات میں یہ غلو، یہ حد سے بڑھنا اور یہ جناب مبالغہ نظر آتا ہے، کہ اللہ نے ان کو نگاہ بینا عطا فرمائی ہے۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور اللہ کا بھی شکر بجا لاتے ہیں۔ ہم اسے اپنے اوپر تنقید نہیں لیتے، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا کہ وہ واقعی محبوب کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو مبالغہ نظر آتا ہے۔ اگر مبالغہ نظر نہیں آئے گا وَتُعَزِّرُوهُ کے حکم قرآنی پر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ الغرض سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے دروازے عالی پر حضور انت امو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وحاذہ امت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا ہیں اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، اور ہلاکت وہ ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں برس رہی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آپ آئیں، قدم رنجا فرمائیں، میں تمام اہل مدینہ کو جمع کرتا ہوں اور آپ کے نام کا وسیلہ اور ذات کا وسیلہ پیش کر کے جب اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک ہمیں فوراً بارش عطا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بخاری شریف میں آپ الفاظ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسکینا واللہم انا نتوسل الیک بام نبیک عباس ابن عبد المطلب فسکنا۔ اللہ پاک ہمارا آج تک یہ طریقہ رہا کہ جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کی پرابلم اور مسئلہ لاحق ہوتا تھا، ہم تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہر ایسی مشکل میں پیش کر کے دعا کرتے تھے، تو ہم پر کرم فرماتا، بارش عطا فرماتا۔ اللہ پاک لوگ یہ سمجھیں گے کہ صرف محبوب کا وسیلہ ہو سکتا ہے اور باقی کریم ہستیوں کا نہیں، محبوب کی نسبتوں کا نہیں۔ اللہم انا نتوسل الیک بام نبیک عباس ابن عبد المطلب، آج تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس کہ نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک فس کے نہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ فرمایا فسکو، حضرت انس فرماتے ہیں دعا بعد میں مکمل ہوئی، اللہ پاک نے بارش پہلے عطا فرما دی۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 311 کتاب الفضائل میں، جہاں اہل یمن و شام کے فضائل کا باب ہے، مشہور تابعی امام حضرت اسیر ابن جابر رضی اللہ عنہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر ہمارا وصال 1:10 ہو جائے گا اور ادھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی بوڑھی ضعیفہ امی جان، کیونکہ کانا بہا بارن، فرمایا اویس ہماری محبت میں تڑپتا ہے، ہمارے عشق میں روتا ہے، فوراً ہماری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، لیکن بہا امو، میرے اویس کی ایک مجبوری ہے کہ بوڑھی ضعیفہ امی جان گھر میں موجود ہیں، وَكَانَ بِهَا بَارًا، اور میرا اویس اپنی امی کا بڑا خدمت گزار اور امی سے بڑی نیکی کرنے والا ہے، تو وہ امی کا کون خیال کرے گا اگر میری بارگاہ میں؟ فرمایا ادھر ہمارا وصال 1:10 ہوگا، ادھر قبیلہ مراد یمن کے اندر ان کی امی جان کا وصال ہو جائے گا، جیسے ہی ان کی تدفین سے فارغ ہوں گے
وہ دوڑے آئیں گے میرے مدینہ شریف، اور فرمایا کہ ان کی یہ علامت اور نشانی ہوں گے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کسی حدیث سے آپ واضح کر سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اویس نے کسی بندے کے ذریعے سلام بھیجا ہو، اپنا کوئی تعارف کروایا ہو، کسی نے جا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یمنی لوگوں نے خبر دی ہو؟ کوئی بالکل خبر نہیں تھی، کسی نے آ کر اطلاع نہیں دی تھی، چونکہ محبوب علیہ السلام اللہ کے سچے آخری رسول علیہ السلام ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر رسالت و نبوت کی ڈیفینیشن، تعریف اور حقیقت ہے، الرسالۃ والنبوۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم۔ باطنی رابطہ فیض کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کائنات کے ذرے ذرے پر جاری ہے، اس لیے محبوب علیہ السلام اپنے جسم مقدس ذات بابرکات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہوتے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام جس عالم میں جس مقام پر جلوہ گر ہوں، آپ کے باطن کا رابطہ کائنات کے ہر ذرے سے جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت اویس بے شک یمن میں رہتے تھے، لیکن محبوب علیہ السلام کا ربط ان کے ساتھ موجود تھا، محبوب علیہ السلام کے علم میں تھے، ان کا ایک ایک معاملہ محبوب علیہ السلام کے علم میں تھا۔ محبوب علیہ السلام نے بتایا، وہ دراز کا دیاب حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی جو 430 ہجری میں دیکھیے پوری صحت کے ساتھ، آپ بتاتے وہ دراز کا دیں، فرمایا بعید ما بین منکبیہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان بڑا چوڑا ہے، یعنی سینہ ایک دس بڑا چوڑا ہے، اور بڑی کا داور شخصیت ہے۔ اشعارو، ان کے جسم میں طاقت اور ہارمونز اتنے ہیں کہ ان کا پورا جسم اشعار ہے، بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ان کو برس کی تکلیف ہو گئی تھی، جلد کی تکلیف لاحق ہو گئی تھی، جلد سفید ہو گئی، صرف سینہ اقدس پر ہر وقت جلن رہتی تھی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اور جب وہ حد سے بڑھ گئی، برداشت سے بڑھ گئی، تو ایک دن فرمایا میرے اویس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے امی جان کی خدمت، تیرے ذکر۔ محبوب فرماتے کہ جو ادھر سے لوگ گزرتے ہیں وہ ان کو اپنا ان کو لسی پیش کرتے ہیں، دودھ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں تم محبوب کا دیدار کر کے آ رہے ہو، تھوڑی دیر مجھے اپنا دیدار دے دو۔ ہاں جی، تو محبوب علیہ السلام ایک ایک ان کے معاملے کو ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، ساتھ ہی انہوں نے دعا میں کہا اللہ پاک یہاں سے مجھے صحت دے دے، اس کی جو جلن ہے اور زخم اور تکلیف یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتے اور میرے معاملات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ پاک میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی سی یہ تکلیف ادھر منتقل کر دے، یہاں جلن بھی رہا کرے، دکھ اور تکلیف بھی رہا کرے، تاکہ یہ جب تکلیف ہوا کرے گی تو یہ یہاں والی جو اتنی بڑی شفا وہ نعمت کو یاد دلایا کرے گی، میں تیرا شکر ادا کیا کروں گا۔ تو فرمایا ان کی نشانی ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا سفید تمہیں داغ نظر آئے گا، اور وہ حقیقت میں وہ سینے سے ادھر تکلیف منتقل ہوئی ہے۔ انہوں نے دعا اس طرح کی ہے، ہاں جی، جے سونا میرے دکھ تے راضی سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت اویس کی ہے کہ فرمایا جہاں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی بڑی گھنی لمبی داڑھی مبارک ہے، اور فرمایا وہ ہمیشہ اپنی ٹھوڑی جو ہے نا بیٹھتے ہی مراقبے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے، اور ٹھوڑی بائیں طرف دل کے اوپر لگ جاتی ہے، اور اس حالت میں وہ مراقبے میں ہوتے ہیں۔ لو یستطیع احدکم، فرمایا جب وہ تمہیں نظر آئے اور تم میں سے کوئی پہچان لے کہ یہ اویس بن عامر کرنی ہے، تو فرمایا ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا۔ لو یستطیع، اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے، کیا مطلب کہ جب وہ خود اپنے ان احوال سے باہر آئیں اور تمہاری طرف خود توجہ کریں اور تمہیں سلام کر کے کہیں ہاں بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھ سے کوئی تمہاری غرض ہے، کام ہے، جب وہ خود تمہاری طرف شفقت فرمائے، ہو سکے لو یستطیع احدکم ان یستغفر لہ، تو میری بعد میں آنے والی امت کے لیے ان سے بخشش کی دعا کروا دینا، کیونکہ میرے اویس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اویس کرنی کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا، لا ابرہ، تقدیر اللہ پاک تبدیل فرما دے گا، لیکن اویس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف دوسری جلد کتاب الفضائل صفحہ 311 پر حدیث پاک ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہی حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے، دوسری جلد کتاب المناقب میں، یہی حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور قرآن پاک اس چیز کی طرف رہنمائی عطا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے۔ آپ قرآن پاک 24ویں پارے سورہ زمر آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ
اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرے بندے جو میری بارگاہ میں مقام احسان پر فائز ہیں۔ مقام احسان کیا ہے؟ بخاری شریف میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے وہ مقبول بندے کہ جیسے نماز میں اللہ اکبر مثال کے طور پر کہتے ہیں، تمام حجابات اور پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ رب تعالیٰ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو جو مقام احسان پر فائز ہیں، قرآن فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 34 میں فرمایا جو بھی محسنین ہیں اس مقام احسان اور قرب کے اوپر اور مقام شہود اور مشاہدہ پر فائز ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں رب تعالیٰ اسی طرح کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی رضا کو ملاحظہ فرماتا ہے اور ان پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو الغرض اولیاء اللہ الکاملین کا مقام قرب کچھ عزیز آج کل ذہنوں میں نہیں، جی اللہ پاک کا ولی ٹھیک ہے، عبادت ریاضت تو موجود ہے، لیکن کیا ہم ان سے کوئی کام کاج کی التجا کر سکتے ہیں؟ بھئی حضرت اویس سے دعا کروانے کا تو خود محبوب نے حکم فرمایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوبین مقربین سے دعا کروانا، حضرت عباس کے دروازے پر چل کر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں تو دعائیں وسیلہ پیش کرنا، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، اور یہ ہے کہ جناب وہ کوئی دنیا میں تصرف کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی اسی حدیث پاک میں جس کے الفاظ ہیں من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، آگے پوری تفصیل آگے موجود ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو میرا قریبی ہوتا ہے، جس سے میں اللہ پاک محبت فرما رہا ہوتا ہوں، اور فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اپنے کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا میں اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہوں، کان میرے اس محبوب بندے کے ہوتے ہیں، ولی اور مقرب بندے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت سماعت کا نور اس کے کانوں میں جلوہ گر کر دیتا ہوں، یسمع بہی، اب وہ سنتا ہے تو باقی لوگوں کی طرح اپنے طبعی جسمانی کانوں کے ذریعے اور اس قوت سماعت سے نہیں سنتا، بلکہ یسمع بہی میری صفت سماعت کے اس نور سے سنتا ہے جو نور میں اللہ پاک نے اس کے کانوں میں جلوہ گر کر دیا ہے۔ کنتو بصرہ الذی یبصر بہی، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کے لیے میں اللہ پاک اپنی صفت بصارت، کیونکہ میں اللہ پاک سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، سماعت بھی میری صفت ہے، بصارت بھی میری صفت ہے، میں اپنی صفت کا نور اس کی آنکھوں میں جلوہ گر کر دیتا ہوں۔ یبصر بہی، وہ دیکھتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرح اپنی جسمانی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ میری نور بصارت میری صفت کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو میں نے اس کی آنکھوں میں جلوہ گر، اور فرمایا یبطش بہا، اس کے ہاتھوں میں نور ہوتا ہے تو مجھے اللہ پاک کی بطش والی صفت کا نور ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے کام کاج کرتا ہے۔ جسم اور اعضائے بدن اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں اللہ کریم کی صفات کے انوار جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یسمع القریب والبعید کتنی کتابوں میں ہے انہی احادیث کے حوالے سے کہ جس کو اللہ پاک کی صفت سماعت کا نور مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار کے لیے آپ کوئی حد بندی نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کا جناب موبی لینک کا ٹاور ہے اور ٹیلی نار کا ٹاور ہے اور یہ جناب زانگ کا ٹاور اور یو فون کا ٹاور ہے اور یہ اتنے کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، یہ اتنی فرلانگ، پھر آگے ڈیڈ زون آ جائے گا اور پھر اگلا ٹاور جناب آپ کو اس سے جو ہے وہ فیض لینا پڑے گا۔ نہیں، اللہ پاک کی صفات کے انوار نے تو ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی جس سے اللہ پاک محبت فرما رہے اور اس کی اعضائے بدن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار ہیں، وہ فرش پر بیٹھا ہو تو اقلام ملائکہ کرام جو تصریف ملائکہ ہوتی ہے، قلم عرش پہ چلتا ہے، وہ اس کی آواز کو بھی یہاں زمین کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سننا وہ ان کانوں کے ساتھ نہیں ہے عام بندوں کی طرح، اللہ کی صفت سماعت کے نور کے ذریعے سے وہ سن رہا ہے۔ اور یبصر القریب والبعید، یری القریب والبعید، وہ ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن پوری کائنات وہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو برحق فرمان ہے حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی قدس سر النورانی کا بالکل تواتر کے ساتھ فرمان آپ کا موجود ہے،
ہاں جی، رأیت بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا انبیاء اکرام کا مقام تو کتنا بلند ہوگا، اہل بیت اطہار اور کامل اصحاب کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک کا مجھ پر یہ کرم ہے کہ رأیت بلاد اللہ جمعن، یہ جتنی ساتوں بر اعظموں پر اللہ کی زمین کے اوپر آباد شہر ہیں، میں ان کو ہر وقت ایسے دیکھتا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ اگر میں رکھ دوں، وہ چھوٹا سا رائی کا دانہ سرسوں کا جس سے آپ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بندے کی نگاہ ہر طرف سے اس کا احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتوں بر اعظم روئے زمین اس طرح مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حق بات ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے، اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ بات ہے، اس کے بعد میں ایک اور بات عرض کر کے ٹائم زیادہ ہو گیا، اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک میں 19ویں 20ویں پارے میں سورہ نمل ہے، جو 19ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، 20ویں پارے تک جا رہی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کی گئی حضور وہ ملکہ بلقیس جس کے ریاست سبا یونان میں ایک ہدہد پرندہ آپ کا گیا تھا اور وہ خبر لے کر آیا تھا، اور پھر آپ نے وہاں اپنے سفارتکار روانہ فرمائے تھے، تو جیسے ہی ان کو آپ کے سفارتکار ملے انہوں نے فوراً لاؤ لشکر تیار کیا، اپنے سرداروں سے پورا مشورہ کرنے کے بعد وہ چل، پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر سورہ نمل میں۔ تو حضور وہ اتنی دیر تک آپ کے اس شاہی محل جو بیت المقدس میں اس کے صدر دروازے تک وہ پہنچ آئے گی، اور آپ نے اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ لہٰذا حضور آپ جو مجلس قضاء اس وقت آپ نے قائم کی ہوئی ہے، آپ اس کے اختتام کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ جیسے ہی آپ کو اطلاع دی گئی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق، قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ فوراً آپ کے دل مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس کی پوری دنیا میں شہرت ہے، چار دانگے عالم میں جو مشہور ہے، قرآن پاک فرما رہے ہیں اس کے تخت کے بارے میں لہا عرش عظیم، کہ اس ملکہ بلقیس کا عظیم عرش ہے۔ عرش کا معنی ہوتا ہے تخت، اور سارے امور مملکت اسی تخت پر سر انجام دیے جاتے ہیں، اور اس میں فلاں فلاں تاثیرات اور معاملات ہیں۔ وہ اتنا قیمتی ہے، وزنی اتنا ہے اور بڑا اتنا ہے کہ 80 طاقتور دنیا کے طاقتور ترین پہلوان آپ ایک طرف لیں اور 80 کی تعداد ہو اور وہ مل کر یکبارگی زور لگائیں تو 1 انچ بھی اس کو حرکت نہیں دے سکتے، اتنا بڑا عظیم بھاری تخت ہے۔ ہاں جی، لہا عرش عظیم۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ ملکہ بلقیس کے جو ہمارے مین گیٹ تک پہنچنے والی اور ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے شاہی طریقے سے پورے آداب کے ساتھ، تو فرمایا اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ہم تخت اس کا یہاں منگوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں 2 حکمتیں تھیں۔ پہلا پیغام یہ دینا مقصود تھا ملکہ بلقیس اور اس کے سردار جو ساتھ آ رہے تھے کہ بے شک درمیان میں 5800 میل کا فاصلہ ہے بیت المقدس سے وہاں تک، علا مسیرت شہرین، 2 مہینے جانے میں لگتے تھے، 2 مہینے آنے میں لگتے تھے اس دور کی سہولتوں کے مطابق۔ لیکن اے ملکہ بلقیس اور اے ریاست سبا کے تمام ان کے وزراء، مشیرین اور نائبین، اگر ہم پلک جھپکنے سے پہلے تمہارا تخت یہاں منگوا سکتے ہیں تو اگر ہم نے اپنی فوجیں متوجہ کی تو تمہاری فوجیں ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گی، لہٰذا سورج کی پوجا کو چھوڑو اور جو ہم تمہیں بات سمجھاتے ہیں حق کی، اس دین توحید دین برحق کی طرف توجہ کرو۔ ایک تو یہ چیزیں دکھانا مقصود تھا، اور دوسرا ملکہ بلقیس وہ تخت کو اچانک دیکھے گی، اس کو پہچانتی ہے یا نہیں، اس کی عقل کتنی ہے، اس کی فہم کتنی ہے، یہ آپ اپنے اہل دربار پر اس کے متعلق واضح فرمانا چاہتے تھے۔ تو کتابوں میں آپ تفسیر میں دیکھیں گے اس کی بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ بیان، ان تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ کر قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے اہل دربار کی طرف توجہ کی، اپنے وزراء کی طرف، اور ارشاد فرمایا ایوکم ایوہ الملاؤ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ملکہ بلقیس جو اتنی دیر تک ہمارے پاس پہنچنے والی ہے، ایوکم، اے میرے اہل دربار، اے میرے قوم کے سرداروں، تم میں سے کون ہے یاتینی بعرشہا، جو اس کے اس عرش اور تخت کو لے کر آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، میرے پاس فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے پہلے۔ تو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے؟ قرآن پاک فرما رہے کالا افریت من الجن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت بھی پوری روئے زمین پر تھی،
اور آپ کی بادشاہت بھی پوری روئے زمین پر تھی. ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت اور بادشاہت باطنی تمام عالمین کے اوپر جاری و ساری ہے. تو جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. تو تمام روئے زمین کے جنوں میں سب سے بڑا جن عفریت وہ آپ کے دربار میں وزیر تھا. جنوں تک جتنے احکام پہنچانے ہوتے تھے وہ سارے اس جن کے ذریعے سے پہنچا کرتے تھے. وہ موجود تھا. قال عفریت من الجن، وہ جنوں میں سے عفریت نے کہا حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، انی علیہ لقوی امین، میں بڑا قوی اور طاقتور ہوں اور ایماندار بھی میں بڑا ہوں، امین ہوں، میں جن ہوں، کوئی ہیرا جوہر اس تخت کا ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا. اور حضور میں ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی آپ نے حکم فرمایا ہے تو انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامے کا. حضور یہ جو آپ کی مجلس اب جاری ہے جس میں آپ لوگوں کے فیصلے فرما رہے ہیں، احکام جاری کر رہے ہیں، تو ملکہ بلقیس کی جب وہ دروازے پر آئے گی آپ نے اس کے استقبال کے لیے جانا ہے تو ظاہر ہے یہ مجلس آپ برخاست کریں گے تھوڑی دیر تک. حضور آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں بڑا قوی و امین ہوں اور میں انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامے کا. آپ اپنی اس مجلس سے بعد میں برخاست ہوں گے، میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت کو یہاں لے کر آ جاتا ہوں، اگرچہ وہ 2800 میل کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے، لیکن میں لے کر آتا ہوں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی تو یہی فرمایا تھا، ایکم یاتینی بے عرشہا، کون ہے تم میں سے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے فرمانبردار ہو کر پہنچنے سے پہلے. تو جن تو اس سے بھی زیادہ جلدی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے آنے سے پہلے، وہ کہتا ہے حضور اس کے آنے سے نہیں، میں تو یہی جو آپ کی مجلس جاری ہے اس کے برخاست ہونے سے بھی پہلے تخت کو لے کر آ جاتا ہوں. لیکن حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں، قرآن سے کیا واضح ہو، تعجل سلیمان، جب جن نے یہ آفر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، تم تو دیر لگا رہے ہو کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اس جن نے کہا حضور پھر میں دیکھیے آپ فاصلہ بھی کہ اگر آپ آج کل کی جو سہولتیں ہیں سفر کی اور اتنی بڑی چیز لے کر آنی ہے تو حضور 2 مہینے تو جانے میں لگتے ہیں انسانوں کو، 2 مہینے آنے میں 4 مہینے، اور میں آپ کی اس مجلس برخاست ہونے سے بھی پہلے تخت موجود کر دیتا ہوں. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لمٹ مقرر کی تھی، عفریت جن تو اس سے بھی پہلے تخت کو لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن آپ نے تعجلہ، جان بوجھ کر جلدی اختیار کی، فرمایا میں اس سے بھی عجلت اور جلدی میں چاہیے. انہوں نے کہا حضور پھر مجھے معافی دیجئے، میں اس سے زیادہ جلدی نہیں پیش کر سکتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اپنی کرسی پر. کیوں آپ نے جن کی آفر کو قبول نہیں کیا، اس کو کیوں نہیں جانے دیا، اور وہ واقعی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً توجہ فرمائی کہ اگر اس کے تخت کو میں جن کے ذریعے یہاں منگواتا ہوں تو جنوں کی طاقت کو تو ہر مسلمان اور غیر مسلم مانتا ہے کہ اللہ نے ان کو مہیر العقول طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. وہ آگ کی پجاری ہے، یعبدون الشمس قرآن فرما رہے. تو چاہے سورج کے پجاری ہوں، بتوں کے پجاری ہوں، بڑے بڑے ان میں جادوگر ہوتے ہیں، عملیات والے، سفلی عملیات، جنوں وغیرہ کو انہوں نے قابو اور تصرف میں لیا ہوا ہوتا ہے. تو جنوں کی طاقت کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں. تو اگر جن کے ذریعے سے تخت منگواتا ہوں تخت آ جائے گا اور یقیناً مقرر وقت سے پہلے آئے گا. لیکن اس پر اسلام کی حقانیت کیسے واضح ہوگی؟ وہ یہی کہے گی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری روئے زمین پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر جن کے ذریعے کام کروایا جائے وہ یہی کہے گی، اور اس کے سردار یہی اس کو مشورہ دیں گے کہ یہ بہت بڑے جنوں کے عامل ہیں اور روئے زمین کے سب سے بڑے طاقتور جنوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے سفلی علوم کے ذریعے سے، لہٰذا یہ عامل تو ہیں لیکن اللہ کے سچے نبی اور رسول. فرمایا جن کے ذریعے اگر ہم یہ کام کروائیں نہ اللہ کی توحید واضح ہوتی ہے نہ اسلام کی عظمت واضح ہوتی ہے. لہذا فرمایا جن صاحب آپ بیٹھ جائیں. دوبارہ آپ نے اپنے اہل دربار پر نظر ڈالی تو اب قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. وہ ہستی حضرت آصف برخیہ کھڑے ہو گئے، آپ کے وہ بھی میرے منشی تھے، اور جتنے آپ نے خطوط لکھوانے ہوتے تھے پیغامات وہ سارے وہی کتابت کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی حضور
آپ مجھے کرم نوازی فرمائے، مجھے اذن اور اجازت عطا فرما دیجیے، اگر اس سے بھی زیادہ جلدی تخت چاہیے تو حضور انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ایسا کیجئے آپ اپنی پلک جھپکیے، قبل ان یرتد، میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہاں موجود کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا آتی، انا کا معنی کیا ہوتا ہے ضمیر مرفوع منفصل کا؟ انا کا معنی ہوتا ہے میں، آئی، انگلش میں جس کو آئی کہتے ہیں آپ، ہمارے اردو میں میں کہا جاتا ہے، عربی میں انا کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، انا آتی کا، میں لے کر آتا ہوں آپ کے پاس اس عرش کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پلک جھپکی گئی، قرآن فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، جب پلک جھپکی دیکھا تخت سامنے موجود ہو چکا ہے، سلیمان علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا یہ سب میرے رب تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ ہم بھی عام بندوں کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے، ایسی عظمتیں ہم بھی انہی کے متعلق مانتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ حضرت آصف برقیہ اللہ کے ولی کامل جو سلیمان علیہ السلام کے امتی اور آپ کے جناب حواری اور صحابی ہیں، ان کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، پہلے تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ پلک جھپکنا جس کو عربی میں ارتداد طرف کہتے ہیں، پلک جھپکنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ہماری دونوں پلکیں ہیں یہ آپس میں مل کے اتنی جلدی جدا ہو جائیں کہ سامنے کا منظر بھی غائب نہ ہو، تو اس کو ارتداد طرف، پلک کا جھپکنا کہتے ہیں۔ ہم کتنے باریک باریک کام کرتے ہیں، کتابوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ، سافٹ ویئر کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، باریک گھڑیوں کو جو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار بڑا باریک کام بھی توجہ سے کرتے رہتے، پلک بھی جھپکتے رہتے ہیں، کوئی چیز ان کی نگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو دونوں پلکیں آپس میں مل کے اتنی جلدی فوراً جدا ہوں کہ سامنے کا منظر غائب نہ ہو، اس کو پلک جھپکنا کہتے ہیں۔ اگر دونوں پلکیں آپس میں اتنی دیر ملی رہیں کہ سامنے اندھیرا آ گیا، سامنے کا منظر غائب ہو گیا، یہ ارتداد طرف نہیں، پلک جھپکنا، یہ سد طرف ہے، یہ پلکوں کا بند کرنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انا آتی کا بھئی قبل ان تسد طرفا کا، حضور آپ اپنی پلک کو بند کریں گے اور کھولیں گے تو موجود ہوگا، نہیں، سد طرف کی بات نہیں ہے، وہاں ارتداد طرف کی بات ہے، پلک جھپکنا۔ تو آپ پلک جھپکنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ یہ سب سے باریک سوئی تیسری جو ہے وہ سیکنڈ کو ظاہر کرتی ہے، وہ اچھل کر اگلے درجے پر آئے گی 1 سیکنڈ ہوگا۔ آپ ٹیلی کیجئے اور تقابل کیجئے، آپ اس سوئی کی گھڑی جو سب سے گھڑی کی باریک ترین سوئی ہے، سیکنڈ کو ظاہر کرتی ہے، وہ بعد میں اگلی جگہ پہنچے گی، آپ پہلے ہی پلک جھپک کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے نا، ہاں جی، پلک جھپکنے کے لیے سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پلک جھپکنے کے بعد بعد ان یرتد الیک طرفک، بعد کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی نہیں ہو رہی کہ جناب برابر ایگزیکٹ جتنا پلک جھپکنے پر ٹائم لگتا ہے اس کے برابر ٹائم میں لے کر، قرآن پاک میں قبل ان یرتد الیک، حضور پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے پہ پھر بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، میں تو اس سے بھی پہلے تخت کو موجود کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، چونکہ اصل تو اسلام کی عظمت دکھانی تھی۔ آج کل کہتے ہیں یہ بابے ہوتے کیا ہیں، اللہ کے ولی ہوتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ عبادت ریاضت کر رہے ہیں، اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں، آپ کیوں ان سے کہتے ہیں ہمارے حق میں دعائیں کیجئے؟ ان کے نام کے اور ذات کے وسیلے پیش کر کے اللہ سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ یہ کیوں اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب ان کے اعضائے بدن میں اللہ کا نور ہے، لہٰذا جو ہمیں نہیں نظر آتا ان کو نظر آتا ہے، جو ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں دنیا میں؟ یہ تو شرک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن ہی شرک کی تعلیم دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے توحید ہے کس جگہ پر دنیا میں؟ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، ہاں جی، وہ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، قرآن متقینوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو سورہ نمل کا یہ واقعہ جو حضرت آصف برقیہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ کالا نبی اللہ ہے، کالا رسول اللہ ہے علیہ السلام، نہیں، وہ دربار سلیمانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دربار ہے، اور ایک روئے زمین کے کائنات میں افضل ترین حکمران ہستی کا مبارک دربار ہے، برحق نبی علیہ السلام کا۔ اور قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کتاب اللہ کا عالم ہے، اللہ کا کامل بندہ ہے۔ حضرت آصف وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں ہے،
وہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں. زبور شریف کا علم ہے ان کے پاس، قرآن تو پھر بھی افضل کتاب ہے زبور شریف سے. تو میں گزارے یہ کروں گا کہ آج جو احباب اس طرح کہتے ہیں نہیں جی ایسے اعتقاد رکھنے تو شرک ہے، تو حضرت آصف نے یہ نہیں فرمایا کہ پلک جھپکنے کے فوراً بعد یا پلک جھپکنے کے عین علت تسراوی ایگزیکٹ بالکل برابر اس ٹائم میں نہیں، قبل یرتدا کہ پلک جھپکنے کا پھر بھی سیکنڈ کا کوئی حصہ چاہیے، قبل بیفور میں تو حضور اس سے بھی پہلے تخت کو لے کر آؤں گا. اب وہاں پہلے تو کوئی گیا نہیں تھا، نہ حضرت آصف گئے تھے نہ حضرت سلیمان علیہ السلام. یونان کی اس ریاست سبا کے اندر، ملکہ بلقیس کی ریاست سبا میں، قرآن پاک خود فرما رہے لم تحط بہ خبرا، کہ حضور آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا از روئے خبر، آپ تو وہاں تشریف نہیں لے گئے، نہ آپ نے کبھی اس طرف توجہ فرمائی ہے. ہد پرندہ گیا ہے جو سب سے پہلے خبر لے کر آئے. تو حضرت آصف نے کوئی شرط عائد کی تھی، حضور مہربانی فرمائیں میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا، لیکن ایک کرم ہو جائے کہ جناب مجھے نقشہ دے دیا جائے کہ جس جگہ بیت المقدس میں آپ کا پایہ تخت ہے، یہاں سے مشرق کی طرف ہے ریاست سبا، یا جناب جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، یا مغرب. کوئی ایسا سوال انہوں نے کیا. پھر ریاست سبا ان کے سامنے واضح کر دی جائے تو جناب کتنے شہر ہوتے ہیں ایک ریاست کے، کیپٹل سٹی کون سا ہے، دارالحکومت کون سا ہے، پھر بادشاہوں کے کتنے محلات ہوتے ہیں، ہر کے عامد عمارتیں، نو ساخت، جو بھی نیا حکمران آتا ہے اپنے لیے اس دور میں طریقہ تھا نیا مال بناتا، پھر ہر ایک کے کتنے کتنے تخت ہوتے ہیں، خاص وہ نامینیٹڈ اور وہ نامزد اور مخصوص تخت کون سا ہے. کیا ان چیزوں کے بارے میں سلیمان علیہ السلام سے کچھ پوچھا تھا حضرت آصف نے؟ نہیں. پلک جھپکنے سے پہلے سمت کا تعین بھی ہو گیا، علاقے کا تعین بھی، محل کا تعین بھی، اس مخصوص تخت کا تعین بھی ہو گیا. اور پلک جھپکنے سے پہلے قرآن فرماتا ہے فلما رآہ مستقر، پلک جھپکی دیکھا تخت موجود ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل جن بندوں پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب جن کو عطا ہوتا ہے. اور میرے دوستو آخری بات، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، آپ 17ویں پارے سورۃ الحج میں واضح طور پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. ظاہری تقوی تو آپ کو ہر طرف نظر آئے گا، بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، بڑے عالم فاضل، نماز کے پابند، روزے کے پابند، بظاہر ہر معاملہ ان کا درست ہوگا. لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، ظاہر بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یہ تو بغاوت ہوگی دین سے، اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی ہوگی. کیسے بندہ صحیح مسلمان؟ لیکن فرمایا جیسے ظاہر کو ٹھیک رکھنا ہے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، دل بھی اپنا ٹھیک رکھنا ہے. اب دلی تقوی کب عطا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بس جی وہ فلاں تبلیغ زیادہ کرتا ہے لہٰذا وہ ظاہر کا بھی متقی ہے دل کا بھی نہیں، دل کا متقی. قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے ظاہر تو بڑے بندوں کا تمہیں ٹھیک نظر آئے گا، لیکن دل کا تقوی دو قسم کے لوگوں کے پاس، جن میں دو باتیں موجود ہوں ان کے پاس دل کا تقوی بھی ہوتا ہے، اور سچے متقی وہی ہوتے ہیں. نمبر ایک دل کا تقوی، آپ اس مضمون کو الحمد سے والناس تک پڑھیے. پہلا اللہ پاک نے فرمایا جن میں دلی تقوی ہوتا ہے نا، ان کی علامت کیا ہے؟ چنانچہ 26ویں پارے سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جن پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب اتنا غالب ہوتا ہے کہ جب وہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آتے ہیں، شہر مدینہ میں آتے ہیں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ نہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بھی نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، مذمتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شور شرابے کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے بڑی کوئی محروم القسمتی نہیں ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن نہیں بنا، کوشش کرتا ہوں ووٹ میں بھی اوائڈ کر جاؤں. پچھلی مرتبہ میں نے ایک طرف ووٹ کاسٹ کیا تھا اور بار بار توبہ کر رہا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں. لیکن اتنی بات ہے وہ دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. 26واں پارہ سورہ الحجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ
جو میرے محبوب کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جیسے ہی محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے تقوی کا امتحان لے لیا ہے. یہ ہیں دل کے متقی اور کامیاب ہیں اس تقوی کے امتحان میں. ان کے پاس دلوں کا تقوی ہے جن میں ادب مصطفیٰ علیہ السلام اتنا ہے. ورنہ تقریریں ہوں، تبلیغیں ہوں، بڑے بڑے لیکچر ہوں، بڑے جناب وزیر اعظم اس کے ساتھ ناشتے ہو رہے ہوں، سارے سلسلے پتہ نہیں کیا کیا دنیا داری اکٹھی کر لی ہو، اپنے علاقوں میں زمین کسی غریب کو بیچنے خریدنے کی اجازت نہ دیتے ہوں. پہلے کچھ نہیں تھا، دین میں آنے کے بعد چند سالوں میں 12 مربع اپنے علاقوں میں بن گئے. سارا کچھ ہو جائے لیکن فرمایا تقوی وہی ہوتا ہے جو دل کا تقوی ہو. اور دل کا تقوی کن کے پاس ہوتا ہے؟ کوئی دل کو ہم ٹٹول کے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی 2 علامتیں. پہلی بات یہ دیکھا کرو کہ اس میں نمازیں تو ہیں، داڑھی مبارک تو ہے، پگڑیاں دستاریں تو ہیں، زبان پر بڑے ذکر اذکار، بڑی خیر کی باتیں ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھو ادب مصطفیٰ علیہ السلام ہے یا اس میں نہیں ہے. اگر میرے محبوب علیہ السلام کا ادب ہے تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو محبوب کی بارگاہ میں احتیاط کرتے ہیں، ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے تقوی کا امتحان. اور دوسرا سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کا یہ تعظیم کرنا ان کے دلوں کے تقوی کی وجہ سے، قرآن نے فرمایا. تو دل کا تقوی اس میں ہے یا نہیں، اس بندے کو آپ دیکھیے. اگر وہ محبوب کا فرما بردار اور با ادب ہے، اور دوسری چیز کہ اللہ کے شاعر کا با ادب ہے، قرآن گواہی دیتا ہے اس کے دل میں تقوی موجود ہے اور یہ سچا متقی ہے. اب شاعر اللہ کیا چیزیں؟ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو صفا کے اوپر کیا چیز ہے اور مروہ شریف کے اوپر کیا چیز ہے؟ ہاں جی، کیا کوئی کتاب یہ واضح کرتی ہے، کوئی سند یہ بات بتاتی ہے کہ ہم مومنین کی دادی جان حضور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے نورانی قدم لگنے سے پہلے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں شامل تھے؟ جب حضرت امی ہاجرہ کے قدم مبارک 7 مرتبہ اپنے پیارے بچے اور فرزند کے لیے پانی کی تلاش میں بلند جگہ سے دیکھیں، کہیں کوئی پرندے اترتے ہوئے نظر آئیں، کوئی قافلہ انسانوں کا نظر آئے، پانی میرے بیٹے کے لیے میسر آ جائے، وہ بھوک سے جہاں بلب ہیں، پیاس سے جہاں بلب ہیں، 7 مرتبہ صفا پر گئی سا. لیکن اس عالم میں بھی نہ اللہ پاک کا کوئی شکوہ زبان پر ہے، نہ شوہر نامدار کی کوئی شکایت. اس صدیقہ کائنات بندی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا جہاں ان کے قدم لگ گئے نا اب یہ بھی شاعر اللہ میں پہاڑیاں شامل. من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی، جو ان پہاڑیوں کی تعظیم کرے گا میں اللہ اس کو دل کے تقوی کا نور عطا فرماؤں گا. قرآن پاک میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ جو قرآن فرما رہا ہے خانہ کعبہ شریف میں آیات بینات، اور ان آیات بینات میں ایک ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وہی پتھر جس کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نسبت ہے، جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل. جس پہاڑی پر 7 مرتبہ چکر لگے وہ اللہ کی نشانیاں، جس پتھر پر 3 دن کھڑے ہو کر انہوں نے ہاں جی چھت ڈال دی خانہ کا، وہ پتھر شاعر اللہ آج تک 5,500 سالوں سے مسجد حرام شریف کے صحن میں، مرکز توحید میں، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. 7 چکر طواف کے پورا کرنے کے بعد واجب ہے 2 رکعت اس پتھر کے سامنے پڑھو، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نسبت. اور جو مزار شریف اور قبر شریف ہوتی ہے وہاں تو تدفین سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کا پیارا بندہ خود وہاں جلوہ گر اور موجود ہے. تو میرے دوستو اس لیے جتنے مزارات انبیاء کرام علیہ السلام، مزارات اولیاء اعظام ہیں، یہ شاعر اللہ اور اللہ کی نشانیوں میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے آپ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں دیکھیں گے آپ کے روضہ انور، آپ کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جب حضرت میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہر 4 مہینے بعد جہاز سے آتے، سب سے پہلے محبوب کے روضہ انور میں حاضری، محبوب کی قبر انور سے لپٹ جاتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایسے ایسے الفاظ سے آپ کو یاد فرماتے. وَكَانَ يُمَرِّغُ خَدَّهُ وَوَجْهَهُ بِقَبْرِ النبی علیہ السلام.
اپنا چہرہ انور ملتے، سینہ اقدس ملتے، بار بار بوسہ لیتے، لپٹ جاتے بے خودی میں محبوب. اور جب مروان بن حکم نے ایک مرتبہ یہاں سے پکڑ کر ان کو کھینچا تو مسند احمد اور کتنی حدیثیں صحیح ہے، آپ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور فرمایا انما آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتے حجرن، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کسی پتھر یا بت کے سامنے نہیں ایسا معاملہ کر رہا. محبوب کی قبر منور، محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. محبوب کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں جو فوراً شرف قبولیت. اور پیارے صحابہ کرام کا مبارک طریقہ، پھر صحابہ کرام کے مزارات کے ساتھ جو تبع تابعین کا طریقہ، وہ ذرا آپ تمام احادیث کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے. تبع تابعین کی قبروں کے ساتھ ان کے آگے مسلمان جو طبقے والے، امام شافعی 204 ہجری میں 54 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں اذا اردت لی حاجت فاتیت علی قبر ابی حنیفہ فاجعل له الرکعتین ثم ادعو به الی اللہ تعالی فلما انصرفت الی بیتی قضیت قبل ان اصل الی بیتی. آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، نہیں وہ حل ہو پر کوئی علمی مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، حکمران بڑے اس وقت موروثی شخصی حکومتیں تھیں، علماء پر بڑا جبر کرتے تھے، اپنے حق میں رائے اور فتویٰ لینے کے لیے علماء ڈٹ جاتے. اس طرح کی جب کوئی ناگہانی مصیبت آتی اور اس کا حل نہ نکلتا، امام شافعی فرماتے ہیں میں اپنے دادا استاد امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی زیارت کی، ان کی قبر کی زیارت کی نیت لے کر گھر سے چل پڑتا. آپ مصر میں رہتے تھے، مزار شریف بغداد عراق میں تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی. آپ فرماتے ہیں اتیت علی قبر اب، میں امام اعظم کی قبر شریف پر آ جاتا ہوں، وہاں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اس کا ثواب امام اعظم، یا اللہ یہ 2 رکعت نفل قبول فرما، ان کا ثواب نبی علیہ السلام کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ میرے دادا استادوں کی روح کو پہنچا. اللہ پاک ان کے وسیلے سے میری اس مشکل کو حل فرما. فرمایا میں 2-4 دن وہاں رہتا لیکن اپنی تحقیقات پر عمل نہ کرتا، امام اعظم کے طریقے پر نماز پڑھتا. اور فرمایا جب میں واپس بعد میں گھر پہنچتا ہوں قضیت لی، میری ہر مراد پہلے پوری ہو چکی ہوتی ہے. امام شافعی علیہ رحمت فرماتے تھے جب حضرت سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس، جو محبوب کے پیارے ولد عزیز اور پیارے بیٹے اور فرزند ہیں، حضرت امام محمد امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم. آپ فرماتے لوگو تم دعائیں اللہ پاک سے کرو، لیکن جب دیکھو نا کہ تمہاری مطلوبہ چیز نہیں آ رہی، اللہ کی حکمت ہے، تو فرماتے تھے کہ قبر امام موسیٰ الکاظم تریاک مجرب است مر اجابت دعارا. کتنی کتابوں میں پوری صحت سے فرمایا حضرت امام موسیٰ الکاظم کی قبر شریف پر مشہد مقدس میں جاؤ اور آپ کی قبر شریف پر جا کر دعا مانگو، کیونکہ آپ کی قبر انور روضہ انور پر دعا مانگنا یہ تریاک مجرب ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. امام غزالی علیہ رحمت یہی بات الغرض آپ کتابوں میں کہ اندہ قبور الصالحین یستجاب الدعوت تستجاب الدعوت، اللہ کے پیاروں کے مبارک مزارات پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں، اللہ پاک قبول فرماتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تفصیل سے اس پر. اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے اور حضرت قبلہ بابا جی فتح محمد صاحب علیہ رحمت، جن کا اللہ کی بارگاہ میں نہایت مقبولیت کا درجہ، مستجاب الدعوات ہستی، اور آج تو جناب نمبر 2 طریقے سے اتنے معاملات جاری ہیں کہ الامان والحفیظ، جس کی تھوڑی سی شہرت ہو جائے وہ بندوں کا میلہ لگا لیتا ہے، خود دعوت دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ہستی جن کی دعائیں اتنی قبول ہوتی تھیں، جن سے اتنی برکتیں اور کرامتیں مجھے بتائی گئیں ظاہر ہوتی تھیں، لیکن اس ہستی جن کو باقاعدہ جو صاحب سلسلہ تھے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ان کا اتنا ربط، پیر و مرشد کا اتنا فیضان، لیکن آپ نے پوری زندگی ایک بندے کو بھی بیعت میں نہیں لیا. سارا کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے. ہاں جی، اور صاحب کرامت ہستی، صاحب برکت ہستی. اللہ پاک ایسی کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے برکت اور ان کے وسیلے سے ہم سب پر دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم
دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سیدہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دست بستہ پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول امین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، منتظمین کا حسن انتظام، تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی انتظامات ہیں ان کا ثواب تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، بیانات اور جتنے بھی لنگر شریف کا اہتمام، حسنات اور نیکیاں اس نیت سے ہیں، سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام نیکیوں کا ثواب پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم غلام ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ باجلیلہ سے تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار، آپ کے تمام پیارے صحابہ کرام، آپ کی امت کے جمیع اولیاء کرام، تمام علماء ربانیین، آج تک جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس عالم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی ارواح طیبات کے لیے درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص یا اللہ پاک اپنے مقرب و محبوب بندے حضرت قبلہ حاجی پیر فتح محمد صاحب رحمت کا علیہ آپ کی بارگاہ اقدس کے لیے پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی طرف سے اور بالخصوص منتظمین کی جانب سے یہ ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ اقدس تک پہنچا، ان کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرما۔ اپنے ایسے محبوبین و مقربین، عابد و زاہد اور تیری بارگاہ میں مقام قرب پر فائز بندوں کے لیے اپنی بارگاہ میں جو مقام عزت، جو محل کرامت تو نے متعین فرمایا، یا اللہ اس محل عزت و کرامت پر حضرت قبلہ پیر حاجی فتح محمد صاحب کو فائز فرما۔ یا اللہ آپ کے وسیلہ باجلیلہ سے تمام عالم اسلام، ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ کرم فرما۔ ہمارے وطن، پیارے وطن پاکستان کو ہر قسم کے خلفشار اور انتشار سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ پاک ہم شرمندہ ہیں، آج تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی توجہ نہیں کر رہا کہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے۔ تیرا فرمان ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ یا اللہ پاک
اسلامیان پاکستان اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے، تو ان کے دلوں میں نور پیدا فرما اور مسلمان قیادت کو پیارے وطن پاکستان میں نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکمل طور پر نافذ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ ہمارے مظلوم کشمیری مسلمان بہنوں بھائیوں کو انڈیا سے آزادی عطا فرما کے پاکستان کا حصہ بنا۔ قبلہ اولا اہل فلسطین کو یا اللہ آزادی عطا فرما، مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما، اور تمام ممالک اسلامیہ کو مل کے اپنی تعلیمی پالیسی، اپنی معاشی پالیسی، اپنی تجارتی اور اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی مکمل طور پر متحدہ طور پر مرتب کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات وصال فرما گئے سب کی بخشش فرما، جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، مقروضوں کو بار کرز سے نجات عطا فرما، اس ولی کامل کی برکت سے، نیک ہستی کی برکت سے یا اللہ جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانی دور فرما، اور منتظمین حاضرین کی جتنی جائز دلی مرادیں ہیں یا اللہ پاک اس ذکر پاک کی برکت سے ہر ایک کی دلی خواہش کو پورا فرما۔ آمین آمین۔ یا اللہ اس پورے گاؤں علاقے پر رحمتوں کو نزول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔